mandates to govern, because you have to make difficult choices to enjoy all of these things. And of course, we know that very well in America. You cannot win a democratic mandate by censoring your opponents or putting them in jail. Whether that's the leader of the opposition, a humble Christian praying in her own home, or a journalist trying to report the news. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। मैं आयशा नुमान आपके खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। पाकिस्तानियों, बहुत ही अहम इश्यूज़ के ऊपर, बर्निंग इश्यूज़ के ऊपर जो है मैं बात करने जा रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे पहले जनाब, हम जिन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, वैसे तो बहुत से लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। जनाब तैयब उर्दगान का जो पाकिस्तान आमद है अपनी अहलिया के साथ, और जो यहाँ पर डेवलपमेंट्स हुई हैं, इन सब चीज़ों को लेकर उसके ऊपर बात होगी। दूसरी तरफ जनाब हम बात करेंगे पीका एक्ट पर। पीका एक्ट की मंजूरी हो चुकी है, उस पर तमाम जो सहाफ़ती हलके हैं वो सरापा एहतजाज हैं। PFUJ की तरफ से एक पुरजोर एहतजाज किया गया। आज भी जो है वो डी चौक में जो है वो हमें एक तनाव की कैफियत नज़र आई है, लेकिन वहाँ पर किस तरह से जो है वो सहाफ़ियों को रोका जा रहा है, किन किन सहाफ़ियों को जो है वो नौकरियों से फारिग किया जा रहा है। दूसरी तरफ जनाब हम भारत की कामयाब डिप्लोमेसी पर बात करेंगे कि भारत जो है वो सब ले उड़ा और पाकिस्तान जो है वो सिर्फ अपना सर खुजाता रह गया। तीसरी तरफ जनाब हम बात करेंगे तौहीन मरियम नामंजूर। अब जनाब क्या क्या होगा, इस सब के जो असरात हैं वो क्या होंगे। पीका एक्ट तो वैसे ही मंजूर हो चुका है, किन किन लोगों को जो है वो तौहीन मरियम का जो है वो मुर्तकिब ठहराया गया है और उनको जो है वो नाको चने चबवाने की कोशिश की गई है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जनाब हम बात करते हैं तैयब उर्दगान, जो कि पाकिस्तान जिनकी आमद हुई है अपनी अहलिया के साथ, और वो लोग जो कि बहुत सी बातें कर रहे थे कि तैयब उर्दगान जो है वो क्या करने आए हैं। तो शायद अब जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो उन पर से धूल जो है वो साफ़ होती हुई नज़र आ रही है। तैयब उर्दगान, एक मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है कि हो सकता है कि जो इस वक्त जो पाकिस्तान में एक सियासी बहरान जो जन्म ले चुका है और एक जो तनाव की कैफियत है, उसमें एक सालिस का किरदार ज़रूर अदा कर सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ कि जो उन्होंने कौमी असम्बली में अपना एक जो है वो ख़ताब किया और जो उसकी उसके जो अहम निकात सामने आए, जो उन्होंने ख़ताब शुरू करते ही इमरान खान साहब का नाम लिया और जनाब ना चाहते हुए भी जो है वो हमें दिखाना पड़ा, हम सेंसर नहीं कर सके क्योंकि सब चीज़ें इतनी अनएक्सपेक्टेड थी, जहाँ इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि जनाब वहाँ बैठे हमारे प्यारे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है उनका मुंह बना हुआ दिखाई दिया और वो बहुत ज़्यादा नाखुश नज़र आ रहे थे इस तमाम खताब से। लेकिन जनाब ये तो हकीकत है, आपको पहले ही बताया था, आप जिसको माइनस करने की कोशिश करेंगे वो प्लस होता जाएगा, बल्कि वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। और इमरान खान की जो मकबूलियत है वो सिर्फ पाकिस्तान में आपको मल्टीप्लाई होते हुए नज़र नहीं आ रही, बल्कि बैनुल अक़वामी दुनिया में जो है वो उनका नाम लिया जा रहा है। दूसरी तरफ जनाब अमरीकी नायब सदर जो है उनकी तरफ से जो बयान सामने आया है बहुत ही तबाहकुन है। पहले हम रिचर्ड ग्रैनल के भी बयान देखते रहे, फिर जनाब हमने अमरीकी सेनेटर का भी जो है वो हमने एक बयान देखा, जिन्होंने अमरीकी हुकूमत की तरफ से जो है अमरीकी हुकूमत को जो है वो एक ख़त लिखा है और उन्होंने उसमें जो है वो एक मतलब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि जो अमरीका की तरफ से जो हमारी फ़ौजी इमदाद दी जाती है उसको ख़त्म किया जाए। दूसरी तरफ जनाब इनके जो नायब सदर हैं अमरीका के, उन्होंने भी यही एक मुतालबा किया और उन्होंने बड़ा ही पुरज़ोर, बड़ा लाउड एंड क्लियर अल्फाज में जो है वो उन्होंने बताया है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियाँ करें, आप जो है वो सहाफ़ती तंजीमों पे कदगन लगाएं, आप जो है वो चोरी का मैंडेट लेकर हुकूमत में आएँ और आपको जो है वो हर चीज़ जो है वो हाथों में दे दी जाए और आके बैठ जाएं, आप जो है वो खुशियां मनाएं। ऐसा नहीं हो सकता जनाब। तो ये बहुत बड़ी जनाब एक डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा ये एक बयान है जो कि अमेरिका की तरफ से बार बार जो है वो आ रहा है। जो विल्सन जो है उन्होंने भी जो है वो ख़त लिख दिया है और उन्होंने भी जो है वो पूरी एक चार्ट शीट तैयार की है हमारे मुल्क में जिस तरह से इलेक्शन को चोरी करने से लेकर जो इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियाँ की गई हैं, फिर जनाब जिस तरह से सहाफ़ियों के ऊपर पीका एक्ट की जो है वो एक तलवार लटकाई गई है। दूसरी तरफ जनाब जिस तरह से इमरान खान साहब को इन्होंने पाबंदे सलासल रखा हुआ है गैर कानूनी तौर पर, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो बड़े ही अहम बयानात बैनुल अक़वामी दुनिया की तरफ से नज़र आ रहे हैं। और हर तरफ से जनाब एक ही फ़िक्रा सुनने को आता है, फ्री इमरान खान, रिलीज इमरान खान। अब ये जुमला जनाब इतना वजनी है ना, इसका वजन जो है वो शायद हमारी हचकोले खाती हुई इम्पोर्टेड हुकूमत शायद ना उठा सके। ये चोरों की और जनाब ये डाकुओं की हुकूमत जिस तरह से यहाँ पर बराजमान हुई है ना, इनका इस तरह से चलना बहुत ही
مشکل نظر آتا ہے. تو جناب ایک طرف میں آپ کو یہ تصویر بھی دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں دو آپ کو صورتیں نظر آ رہی ہوں گی, ایک ہی عہدہ ہے لیکن اس میں وہ آپ کو بالکل ڈفرینٹ نظر آ رہی ہوگی. دیکھیے ایک طرف وہ شخص ہے جس نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ, اور اس کے یہ ورڈز جو تھے وہ اتنے ویلیویبل تھے, اتنے وردی تھے کہ جناب وہ جب کھڑا ہوتا تھا تو اس کے ساتھ کھڑے ہونے والا بھی جو ہے وہ فخر محسوس کرتا تھا. اب جناب طیب اردوغان سے لے کر مہاتیر محمد سے لے کر اور جناب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تک جو ہے وہ لوگ اس کے مداح نظر آتے تھے. ان کی اہلیہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ان سے آٹوگراف لیتے تھے اور جناب ان کے ساتھ تصویر کھنچوانا جو تھا وہ ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا. لیکن دوسری طرف جناب ہمارے پیارے ہی مننے چننے اور من مونے سے جو ہے وہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف ہے, شبانہ روز خدمت کرتے ہیں. ایسے نہیں آپ نے بات کرنی. ان کی تصویر دیکھیں آپ, ان کو دیکھیں آپ, وہ ایسے لگ رہے ہیں نا جیسے کسی نے وہ ڈانٹ کے کان پکڑ کے جناب ابو جی درمیان میں کھڑے ہیں اور جناب سائڈ میں بچے کو کھڑا کیا ہوا زبردستی, اور بچہ ایسے منہ بنا کے منہ پھلا کے کھڑا ہوا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, مجھے تو سینٹر میں آنا تھا, میں تو سینٹر آف اٹینشن بننا چاہتا تھا, بھئی میں تو جو ہوں بہت بڑی چیز ہوں, میں تو ملک کا وزیر اعظم ہوں, میں تو ایگزیکٹو پاور ہوں, تو مجھے کیسے جو ہے انہوں نے سائڈ لائن کر دیا. تو جناب وزیر اعظم صاحب کے لیے ایک پیغام ہے, بیگرز کانٹ بی چوزرز. یہ جو آپ نے فقرہ بولا تھا نا, اس کا سیاق و سباق بہت ہی ڈسکرپٹیو تھا. وہ اتنا ڈسکرپٹیو تھا کہ آج ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیگرز جو ہے نا وہ کبھی چوزرز نہیں ہو سکتے. دے کین نیور چوز دیٹ کہ ان کو کہاں کھڑا ہونا ہے, ان کو کس جانب کھڑا ہونا ہے, ان کو دائیں جانب کھڑا ہونا ہے یا ان کو بائیں جانب کھڑا ہونا ہے یا ان کو سینٹر میں کھڑا ہونا ہے. کیا اب یہ جو ایک ہوتی ہے نا آپ کا جو پوسچرز ہوتے ہیں, آپ کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے, جو آپ کے جیسچرز ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کی ورتھ کیا ہے. تو جناب شہباز شریف صاحب کو تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ آپ کی ورتھ کیا ہے. اب ہمیں تو بتانے کے ساتھ سے جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو جناب یہ تھا لب لباب. اب یہ ہو رہا ہے جناب مملکت خدا داد میں. اب طیب اردوغان جو ہے وہ جب تک یہاں پر ہیں میں بھی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئے, اور پھر عمران خان صاحب کے الفاظ بھی تو ہے نا, وہ 4 الفاظ بولتا ہے تو ان کی نیا جو ہے وہ ڈولنے لگ جاتی ہے. میں واپس آؤں گا جب اس نے بولا تھا تو جناب اس کے بعد نیندیں اڑ جاتی ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ دوڑیں لگ جاتی ہیں, اس کے بعد جناب کریک ڈاؤن شروع ہو جاتے ہیں, اس کے بعد جناب پھر سے جو ہے وہ نئے طریقے, نئی حکمت عملیاں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں. پھر جناب اس کے بعد نئے ایڈ ہاک ججز بھی جو ہے وہ تعینات کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد جناب اپنی مرضی کا 15واں جو جج ہے اس کو اٹھا کے ہائی کورٹ کا جو ہے وہ جج لگا دیا جاتا ہے. مطلب ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ نہ قابل بیان ہے نہ قابل یقین ہے. یہ پاکستان ہے, بنانا ریپبلک آف پاکستان بنتا جا رہا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری طرف جناب ہم بات کریں گے بھارت کی کامیاب ڈپلومیسی کے اوپر. جناب ایک طرف بھارت ہے, یہ وہی بھارت ہے جس کے اوپر یہ بات کی جائے گی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ہے نا بھارت کی تو جناب چھٹی ہو جائے گی, کیونکہ جو بائیڈن کے ساتھ جو ان کا ایک الائنس ہے, جو ایک بلاگ بنا ہوا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ نریندر مودی کو جو ہے وہ کوئی گھاس نہیں ڈالے گا. لیکن جناب ہمارے یہاں پر جو وزیر اعظم ہے, جب وہ وی پی این آن کر کے یہاں پر ایک مبارکباد کا جو ہے ٹویٹ ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر کمیونٹی نوٹ آ جاتا ہے. دوسری طرف جناب نریندر مودی جا کر جو ہے وہ بغل گیر ہو رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, اور ان کو پذیرائی مل رہی ہے. وہ اپنے ملک کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ اپنے لوگوں کا سوچ رہے ہیں, وہ اپنے ملک کو مضبوط کر رہے ہیں. ان کے ملک کی درآمدات, ان کے ملک کا آئی ٹی سیکٹر, ان کے ملک کا ایجوکیشنل سسٹم, ہر چیز اتنی زیادہ مضبوط ہو چکی ہے کہ یہ دونوں ملک جو ہے ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے. لیکن آج انڈیا کو دیکھ لے کہاں پر کھڑا ہے, بنگلہ دیش کو کہاں دیکھ لے کہاں ہے, سری لنکا کہاں پر ہے, افغانستان جو ہے ہم سے کتنے نچلے درجے پر موجود تھا, 3rd ڈیولپ کنٹری تھا, لیکن جناب آج وہ کہاں پر ہے یہ آپ دیکھ لیں. اور ہم چلے تھے جناب نریندر مودی کو بیٹ کرنے, تو ہمیں تو جناب ایک ٹکا سا جواب نہیں ملا وہاں سے, اور جناب نریندر مودی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں پہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ ناشتے کی ٹیبل پہ جب وہ ایک فوٹو شوٹ کرواتے ہیں, دور سے جناب پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ کہیں دور کھڑے ہوتے ہیں, اور وہاں سے ایسے بتیسی نکل کے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہوتی ہے, اور پتہ چل رہا تھا کتنی بڑی خوشی کی بات ہے جی, ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مجھے تصویر کھنچوانے کا موقع مل گیا. یہ معیار ہے جناب ہمارا. تو جناب ہم بات کر رہے تھے ڈپلومیسی کے اوپر. تو یہ ہوا یوں ہے کہ جب نریندر مودی جو ہے وہ انہوں نے جب ان کی ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ سے, تو انہوں نے وہاں پر ان سے یہ گزارش کی کہ آپ بھارت میں جو ہے امریکی یونیورسٹی کے کیمپسز جو ہیں وہ ان کا انعقاد کریں, وہاں پر کھولیں. اور دوسری جو ان کی بڑی ایک بگ اچیومنٹ ہے, ہم یہاں پہ کلبھوشن یادو کا جو ہے وہ اس کو ہم نے ہیرو بنا کر رکھا ہوا تھا. ہم جناب یہاں پر جب ابھی نندن ہمارے یہاں پر گرا تھا بیچارہ, تو ہم نے اس کو فینٹاسٹک سی ٹی پلا کر جو ہم نے اس کو ہیرو سوٹڈ بوٹڈ بنا کے ہم نے اس کو واپس بھیجا تھا. ہمارے پاس کیا آیا, ہمارے لیے کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارے لیے کیا مطلب ثواب کا کام ہوا, پاکستانی عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا. اب جناب انہوں نے کیا کیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نے امریکی صدر سے ملاقات کے دوران جو ہے ممبئی حملوں کے مجرم پاکستانی نژاد کینیڈین
شہری طہور حسین کو رانا کو بھارت کے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ حکم جاری ہو چکا ہے. دوسری طرف جناب ہماری حکومت 4 ماہ سے اسی کوشش میں ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو ہے وہ امریکی حکام سے کوئی میسج آیا تو اس کو مینیج کون کرے, جواب کون دے گا بھائی, منہ کون دکھائے گا. کسی میں اس وقت اتنا دم کم نہیں ہے کہ سامنے ہو کنفرنٹ کرے. جس دن یہ آ گیا نا اس دن پتہ چلے گا ان کی دوڑیں کیسے لگتی ہیں, اس دن پتہ چلے گا کہ کون ان کا جواب دیتا ہے. بھائی امریکہ تو ہمارے لیے آکسیجن ہے, امریکہ تو ہمارے لیے مائے باپ ہے, کیسے کر سکتے ہیں, بہت مشکل کام ہے یہ, کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. اب جناب ہم بات کریں گے توہین مریم پر. توہین مریم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زعیم لغاری جو ہے ایک نوجوان صحافی جنہوں نے مریم صاحبہ کی جو کرپشن تھی اس کے اوپر بات کی تھی, اور یہ بات کرنا ان کے لیے جرم بن گیا کیونکہ دیٹس بنانا ریپبلک آف پاکستان, یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب جناب اس مریم زعیم لغاری کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا, اور انہوں نے کیا کہا شاکر ایوان کے ساتھ اپنی گفتگو کے دوران, یہ سنیے. کہاں پر لے کر گئے, کیا سوال کیے گئے, جو واش روم کے لیے ہم استعمال کرتے تھے وہی ہم پینے کے لیے استعمال. تیسرے دن میں نے کھانا چھوڑ دیا اور میں نے دیکھا تو واش روم کے اوپر ایک کیمرہ لگا جس میں ایک ویگو ڈالا تھا جس کا سرکاری نمبر جو ہے وہ میرے گھر کا دروازہ توڑ کر 2 بجے کے بعد مجھے گھر سے اغوا کیا گیا. میں صحافیوں کے ساتھ جو کہ کرپشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, ان صحافیوں کے ساتھ جو اپنی جانوں پر کھیل کر جو ہے وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ جو چوروں ڈاکوؤں چکوں کے اوپر بارے میں جو ہے وہ ان کی روزانہ جو آنے والی نئی نئی سٹوریز ہیں ان کو بریک کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. پھر ان کو نعوذ باللہ واش روم کا پانی پلایا جاتا ہے, ان کو کھانے کے اندر کیا کیا دیا جاتا ہے وہ آپ نے خود سن لیا ہوگا کہ لوگ کھانا بھی نہیں پسند کرتے. یہ ہوتا ہے اس پاکستان میں, اور خاص طور پہ صحافیوں کے ساتھ جو آج کل ہو رہا ہے نعوذ باللہ. لیکن جناب دوسری طرف ہم بات کرنا چاہیں گے ہمارے بڑے ہی منمونے قسم کے صحافی جناب مجیب الرحمان شامی صاحب. مجیب الرحمان شامی صاحب کیا فرماتے ہیں جناب, ان کے فرمان سنیے. محترمہ مریم نواز صاحبہ میں قائدانہ صلاحیتیں ہیں, وہ مطمئن ہیں, وہ اپنا کام کر رہی ہیں, ان کو اپوزیشن کی پرواہ نہیں ہے, ان کا راستہ نہیں روک سکتی. مریم نواز نے لوگوں کے دلوں میں اترتی جا رہی ہے. مجیب الرحمان شامی نے جو ہے وہ تعریفوں کے سارے ریکارڈ توڑ دیے, گزشتہ ریکارڈ توڑ دیے جناب. گانے بن کے ساڑی ماں آ گئی ہے تے پورا پنجاب ٹا گئی ہے. اب جناب وہاں پر جو ہے لوگ اٹھا کے جھولیاں ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں. لوگ جو ہیں ان کے بارے میں جو الفاظ بول رہے ہیں وہ آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ تو دکھا نہیں سکتے, سوشل میڈیا پہ تو آپ سن پا رہے ہیں. اور تو اگر ایسا ہے نا تو پھر ایسے ہی صحافیوں کو جو ہے وہ پھر تائید کرنا پڑتی ہے, ایسے ہی صحافیوں کو جو ہے وہ میدان میں آنا پڑتا ہے, ایسے ہی صحافیوں کو جو ہے وہ خوشامدی ٹولہ بننا پڑتا ہے. تو جناب مریم نواز صاحبہ کے پاس لے دے کے ہے کیا, مریم نواز صاحبہ کے پاس جو ہے 50 کوئی کیمرہ مینوں کی ٹیم ہوگی, کوئی ان کا جو ہے سوشل میڈیا کی ٹیم ہوگی, ذیشان بیٹا ہے, پھر اس کے بعد جناب مجیب الرحمان شامی جیسے جناب بڑے بڑے جو ہے وہ بلند و قد و قامت کے جو ہے وہ صحافی ہیں. لیکن جناب ان کے پاس تو کوئی 3-4 خواتین بھی ہیں, وہ ٹک ٹاکر کی جو ان کی وہ ایک پچھلی آگے پیچھے جو کنیزوں کی ٹیم ہے, ان میں جناب ہینا پرویز بٹ صاحبہ بھی ہیں. پھر وہ کہتی ہیں کہ جب بچیاں دیکھتی ہیں نا کہ وہ ایک وزیر اعلیٰ ایک عورت ہے, تو وہ بچیاں میڈم سے پوچھتی ہیں کیا ہم بھی وزیر اعلیٰ بن سکتی ہیں. میڈم کہتی ہیں وائی ناٹ. بچیاں پھر مریم نواز سے پوچھتی ہیں کہ ہم آپ کو رول ماڈل سمجھتے ہیں, آپ کیسے جو ہے وزیر اعلیٰ بنی. تو ان کے لیے ایک ویڈیو ہے, ضرور سنیے. وہ راستہ مجھے آتا ہے, وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں, اور وہ راستہ بہت آسان ہے. اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں, اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے, اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں, اور وہ آسان راستہ ہے. جی تو بچیوں سنا آپ نے, یہ ہے جناب بہت اچھے طریقے سے وزیر اعلیٰ بننے کا. بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے. بچے آپ نہیں کرنا پلیز, یہ میری آپ کو تاکید ہے. آپ ایسا کچھ نہیں کرنا جس کے بعد جو ہے وہ آپ کو باتیں سننی پڑیں. پھر جو ہے نا پھر آپ خدا نہ خاصہ دیکھیں, آپ جو لوگ محنت کرنے پہ یقین رکھتے ہیں نا, جو لوگ اپنی قابلیت کے بل بوتے پر سامنے آتے ہیں نا, جو لوگ اپنی قابلیت کی جو ہے وہ پاور کے ساتھ, اپنی ورتھ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا لوہا منواتے ہیں نا, اس جیسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اس کے لیے عہدہ ضروری نہیں ہے, اس کے لیے آپ کا کنٹریبیوشن ضروری ہے کہ آپ اس معاشرے میں کیسے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو آپ پلیز یہ مت کہیے کہ آپ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن گئی تو آپ نے پتہ نہیں کون سا پہاڑ سر کر لیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو ایک اچھا پاکستانی, ایک اچھا انسان بننا بہت زیادہ ضروری ہے. باقی چیزیں سب دیکھی جائیں گی. تو آپ خدا کے واسطے یہ والے شارٹ کٹس جو ہیں وہ نہیں اپنانا. تو اب جناب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو ایک اخباری تراشا بھی دکھا رہی ہوں. اور جناب یہ دیکھیے کتنی محنت کے ساتھ جناب سارا کچھ ہوا ہے. بس ساری تصویریں لگا دیں جناب نے, جو بھی ان کے ایڈیٹر تھے اخبار جہاں کے, انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی ہر روپ میں ساری فوٹوز لگا دی, مگر ایک فوٹو رہ گئی, شاید ان کی بیاہ کے دن کی رہ گئی تھی. اگر وہ بھی لگا دیتا تو چلو اچھا ہو جاتا.
وہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتی. اب جناب شعیب شاہین اور فواد چودھری کی بھی ایک لڑائی کی کہانی سامنے آئی ہے. تو فواد چودھری صاحب ایک وقت وہ تھا کہ جب آپ بھاگ رہے تھے, آپ سے بھاگا نہیں جا رہا تھا, آپ کا سانس پھول رہا تھا, آپ گرتے پڑ رہے تھے, وہ وقت تھا, وہ تب آپ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا, تب آپ کو بھاگنا نہیں چاہیے تھا. لیکن آج جناب آپ ان لوگوں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں, ان لوگوں کو موقع دکھا رہے ہیں, ان لوگوں کو جو ہے وہ مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, جن لوگوں نے مارے کھائی ہیں, جن لوگوں نے جیلوں کی ہوا کھائی ہے, جن لوگوں نے جو ہے وہ تکلیفیں اٹھائی ہیں. تو یہ ایک اچھی روش نہیں ہے, آپ کو یہ روش جو ہے وہ قائم نہیں کرنی چاہیے. اب جناب ایک آخری بیان جو کہ عمران خان صاحب کی طرف سے اڈیالہ سے جاری کیا گیا ہے, انہوں نے بولا ہے میں آخری گیند تک لڑوں گا. یہ کہتے ہیں تحریک ناکام ہو گئی یا ہم بندہ نہیں نکال پائے. تو ایسا تو ہوتا, ایسا اگر نہیں ہوتا تو 26 نومبر کو گولی نہ چلانی پڑتی. without any doubt totally agree with this statement of عمران خان. میں خود اس بات کی قائل ہوں. اگر ایسا نہیں تھا, دیکھیے ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی جان لینا جو ہے نا وہ سب سے آخری آپشن ہوتا ہے. جب آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہتا نا, آپ نے لوگوں کو ٹینکر لگا کر بند کر دیا, آپ نے چھاپے مار لیے, آپ نے لوگوں کے گھروں میں ریڈ ڈلوا دیا, آپ نے لوگوں کی بیویوں بیٹوں کو بچوں کو اٹھوا دیا, ماؤں کے گریبان چاک کیا, آپ لوگوں نے سب کر کے دیکھ لیا, لیکن اس کے باوجود دنیا نہیں رکی. اس کے بعد جو ہے لوگوں کا قافلوں کا ساتھ قافلہ ملتا رہا, لوگ جو ہے وہاں پر پہنچے, لوگ بہت بڑی تعداد میں پہنچے. جب آپ نے وہاں پر بھی دیکھا کہ کسی کی نہیں چل رہی, جب آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے آنسو گیس کی بارش کر دی, جب آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے جو ہے وہ شیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, آپ نے لوگوں کو مارنے میں بھگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, پھر آپ کے پاس ایک آخری آپشن تھا, اور وہ لاسٹ آپشن تھا. میرے نزدیک وہ لاسٹ آپشن تھا جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ ان کو کرنا پڑا, بیکاز دیر واز اے ہیوج سائڈ آف دا مین پاور آن دی ادر ہینڈ. ٹھیک ہے, اور وہ پھر آپ کو آپشن یوز کرنا پڑا اینڈ یو یوزڈ اٹ. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا, اس کے بعد جو تماشا ہوا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا, اس کے بعد پھر جہاں جہاں تنقید ہوئی وہ بھی پوری دنیا میں دیکھا, اس کے بعد پھر جہاں جہاں سے امداد بند کرنے کی بات ہوئی وہ بھی آپ نے دیکھا, سب نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا. لیکن یہ جو آخری الفاظ ہے نا, میں واپس آؤں گا, یہ بہت بڑوں کی نیندیں اڑا کے رکھ دیتے ہیں, اور ہونی بھی چاہیے, کیونکہ ایک شخص جو ہے وہ ابھی تک ڈٹا ہوا ہے اپنے موقف پہ, اپنے نظریے پہ, ڈیل نہیں کر رہا, بس اتنا سا کہتا ہے میں واپس آؤں گا. کس بنیاد پہ کہتا ہے یہ اللہ جانے اور وہ بندہ جانے. بہت شکریہ.